बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक वाकया लाहौर में भी पेश आया। आतिश ज़दगी का वाकया था। एक निजी होटल की बेसमेंट के अंदर आग लगी और उस आग के बाद जो लाहौर में हुआ और जो गुल प्लाजा में हुआ, उसका मवाजना आपने खुद करना है। लेकिन गुल प्लाजा के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM इस टाइम पर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इल्जामात लगा रही है कि जैसे अजली दुश्मन हो। लेकिन वफाक में इत्तेहाद में बैठे हैं, अपनी हुकूमतों के टाइम पर भी इत्तेहादी थे, लेकिन इस टाइम पर इल्जाम तराशी के अलावा कुछ और हो नहीं रहा। डॉक्टर फारूक सत्तार पर मेयर कराची होने के जमाने के बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं और हम सेकंड सेगमेंट में इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी एक बिट ऐड की है, उसके अंदर 18वीं तरमीम के बारे में। आपको याद होगा मुस्तफा कमाल साहब ने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ये कहा है कि वफाक ले कराची। उसके बाद तवातुर से MQM के बहुत मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से ये बात की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमें फाटा बना लें, हमें एटलीस्ट ओन तो किया जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम के बारे में क्या कहा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन सूबों तक गई थी, लेकिन वो डेवोल्यूशन सिर्फ सूबों तक नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर शहरों तक और ग्रास रूट लेवल तक जानी थी, लेकिन वो नहीं जा सकी। क्या कहते हैं वो, जरा सुने। मेन स्टेज वो तरमीम का था, बट इट नेवर हैपेंड। इसलिए मैंने कहा कि ढकोसला है 18वीं तरमीम। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर अंडर राइट करवानी है, जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है उनसे इंडोर्स करवा, और इससे कोई भी थ्रेटन नहीं है। अगर कुछ थ्रेटन है तो वो हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो इख्तियारात कटेल होंगे और वो पाकिस्तानी अवाम को ट्रांसफर होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो 18वीं तरमीम के बारे में है और 18वीं तरमीम की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PMLN के जमाने में पंजाब और इस्लामाबाद और KPK के अंदर PTI के जमाने के अंदर और इवन पंजाब के अंदर PTI के जमाने के अंदर और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जमाने के अंदर किसी ने भी लोकल गवर्नमेंट्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, पनपने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, इंतखाबात को हमेशा डिले किया। सो सारी जमातें भी इसके अंदर पूरी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो दो टोक बात करते हैं, वो 18वीं तरमीम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लें। 18वीं तरमीम को आपने छेड़ना है, इस पर एक बहस होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। कई महीने लगते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर जाकर ये तरमीम होती है। तो तरीकाकार है, उसके मुताबिक मामले को चलना चाहिए। अब MQM ये कह रही है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जी हमने 18वीं तरमीम को रोल बैक करने को नहीं कहा है, इसके ऊपर अमल दरामद करने को कहा है। अमल दरामद के मुताबिक तो डेमोक्रेसी एक आम शहरी तक पहुंचनी चाहिए। और फिर आती है बात आर्टिकल 140A की। लेकिन दूसरी तरफ वफाक और KPK आमने सामने है। आज एक रैली निकली है KPK के अंदर, जिसके अंदर CM साहब भी मौजूद थे, जो अल्टीमेटली मर्दान में पहुंची। और उससे पहले नौशहरा से जब गुजरी तो PMLN के लीडर इख्तियार वली खान साहब के घर के सामने भी कुछ नारेबाजी हुई। इससे पहले इख्तियार वली खान साहब ने क्या कहा था ऐसा, जो कि बड़े आग बगोला है इस टाइम पर PTI उनके खिलाफ। वो कहते हैं इंतशार और शरारतों भरी कॉल उन्होंने 8 तारीख को दे रखी है, हमने मिलकर इसको नाकाम बनाना है। तो इस हवाले से जरा बात कर लेते हैं कि नाकाम बनाने के लिए क्या करना है। KPK के अंदर उनकी हुकूमत है, हुकूमत जिस सूबे के अंदर हो उसके अंदर सियासी जमात का किसी भी किस्म का पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जरा ज्यादा आसान हो जाता है। इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। थैंक यू वेरी मच इख्तियार साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर उनके अपने लीडरान से ज्यादा बेहतर डिफेंड करने वाले शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मरवत साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन दिस शो एज वेल। इख्तियार वली खान साहब, आप फरमा रहे हैं कि इंतशार की सियासत है, शरारतों की कॉल दी गई है 8 फरवरी को, हमने मिलकर रोकना है। कैसे रोकना है, क्यों रोकना है? उनकी सियासी अगर एक्टिविटी है तो उसको भी रोक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनीका। नहीं, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज करने की बिल्कुल पूरी इजाजत है, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज के जामा पहनकर अगर आपके इरादे कुछ और हो, मुल्क में इंतशार फैलाना हो, मुल्क की जो रीडायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी हुई हो, जो मामलात आपके ठीक हो रहे हैं, जो इज्जत हम इतने अरसे में कमाए बैठे हैं, आप उसको यूं फारिग कर दें। और दूसरा, जो 8 फरवरी का एहतजाज है उसका मोटो क्या है? यही कि आप कानून, आइन, दस्तूर, सबूत, दलील, सारी चीजों को छोड़कर अदालती हुक्म को भी भूल जाएं और आप एक कैदी जो है, कैदी 800 चोर को आप रिहा कर दें। तो ये इंतशार नहीं तो ये क्या है? 804 आपने 800 चोर कह दिए। मैंने वही
وہ ہم پٹھانوں کا ذرا ایکسنٹ ایسا ہی ہے نا، منہ سے چار نکلتے ہوئے ہمیشہ یہ چور دل سے کچھ اور تو نہیں نکلا؟ نہیں، یہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایسے ہی، یہ عادت ہو۔ ہاں جی، تو بات ایسی ہے کہ ایسی چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مطلب آپ ماورائے آئین و دستور کس طرح آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو جیل کا دروازہ کھول دیں اور اس کو چھوڑ دیں، جانے دیں؟ یہ تو بدماشی ہوئی، یہ تو لشکر کشی ہوئی۔ وٹ ڈو یو تھنک اٹس اے بنانا ریپبلک؟ نو وے، کبھی بھی نہیں، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس شور شرابے میں، اس بدماشی میں اور اس شور و غوغا میں آپ دبانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو کہ آپ کی پرفارمنس یہاں پر ہے نہیں۔ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، وہ تو بڑے واضح طور پر کہتے ہیں نا۔ اختیار ولی صاحب آپ کے ساتھ میرے پروگرام کے اندر مشال صاحبہ تھی، انہوں نے کہا کہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ریلیز کرانے کے لیے دیا ہے، ہسپتالوں کے لیے نہیں دیا۔ تو پھر آپ کیوں بار بار یہ سوال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے سول، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، آپ کو ہسپتال بنا کے دے، آپ کو تھانہ ٹھیک کر کے دے، آپ کو وہ قانون ٹھیک کر کے دے، آپ کو تعلیم دے، یونیورسٹی دے۔ یہاں پر تو گنگا جو ہے وہ الٹی بہ رہی ہے۔ اچھا چلیں گنگا کی بات کرتے ہیں، الٹی گنگا کی، لیکن اختیار صاحب مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے گا، آپ کے گھر کے باہر آج کیا ہوا ہے؟ یار یہ ندیدے لوگ ہیں انیقا، یہ ان میں سوشل نارمز نہیں ہے، ان میں ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہے۔ میں جب عمران وزیر اعظم تھا اور صوبے میں، مرکز میں، ضلع میں، ہر جگہ جب ان کی چاروں اور حکومت تھی، میں نے ان سے الیکشن جیتا تھا، تو کچھ لڑکوں نے کہا کہ ہم جو ہمارے پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کے گھر کے آگے سے ریلی گزار کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی بھی نہیں، کبھی بھی، بالکل بھی۔ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بندہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ اب آپ اندازہ کریں، یہ جو نکا سا وزیر اعلیٰ ہے، چھوٹی جی اتنا سا وزیر اعلیٰ ہے، چند دنوں کا مہمان، وہ اپنی ریلی، یہ خود کو کہتا ہے کہ اختیار صاحب یوتھ کی تضحیق تو نہ کریں، وہ یوتھ کو کے نمائندے نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ چھوٹا نکا سا مطلب یہ ہے کہ جو بغیر باری کے آ گیا آؤٹ آف دا ٹرن اور سی ایم بن گیا چند دنوں کے لیے، خود ریلی کی قیادت کر رہا ہے۔ اب میرے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ گاڑی روک لیتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ آپ نعرے بازی کریں، میرے خلاف نعرے لگائے۔ تمہارے کہنے سے میں مرد آباد تھوڑی ہوتا ہوں، آپ کے کہنے سے حکومت وفاقی مرد آباد تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دیز آر ناٹ دا پولیٹیکل اینڈ سوشل نارمز۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کو کرنا ہے تو کرے، اس طرح ویسے ہوتا نہیں ہے۔ آئی گوٹ یور پوائنٹ۔ اچھا مروت صاحب، آپ کو پتا چلا کہ ابھی اختیار ولی خان صاحب کے گھر کے باہر کیا ہوا؟ وہ کے پی کے میں ہی رہتے ہیں اور کے پی کے اندر ہی ہوتے ہیں، سو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہی رہ رہے ہوں۔ یہ جو ساری ریلی ہوئی، یہ تو ایک پیش خیمہ ہے نا 8 فروری کا۔ سو اگر یہ جھلک ہے تو 8 فروری کو کیا ہوگا؟ یہ حکومت بھی مجھے لگ رہا ہے وفاقی حکومت تیار بیٹھی ہے تمام راستے روکنے کو، تمام طریقے سے روکنے کو۔ سو پہیا جام ہڑتال کدھر بیٹھے گی جا کر؟ بہت شکریہ انیکا۔ اختیار ولی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے بھائی کی طرح ہیں، اور جہاں یہ مجھے ابھی آپ کے شو کے ذریعے علم ہوا کہ ان کے گھر کے آگے نعرہ بازی ہوئی ہے یا مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، ہمارے پشتوں کے رواج میں اس طرح ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اپنی روایات جو ہیں وہ بڑے ہی عالی شان ہیں، اور ہم مخالفین، خصوصاً سیاسی مخالفین کے گھر کے نزدیک بھی نہیں پٹکتے ہیں اس طرح ریلی میں، اور پھر جناب یہ آواز یا شور و غوغا۔ میں اس فعل کی مذمت کرتا ہوں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صوبے میں ہم رہتے ہیں، اور نون کی ریلی اگر میرے گھر کے باہر جاتی ہے یا کسی بھی دوسری پارٹی کی، اور اگر وہ کوئی بھی اس طرح نعرہ بازی کرتے ہیں تو مجھے دکھ تو ہوگا لازماً، ان کا دکھ بجا ہے۔ البتہ ایک چیز میں اپنے بھائی کو گزار کر دوں، پی ٹی آئی جو ہے اور بالخصوص خان صاحب جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، یہ بھی ہاتھ تو ہولا نہیں رکھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کون ہاتھ نہیں ہولا رکھتے؟ اختیار صاحب کی بات کر رہے ہیں؟
इख्तियार साहब, और हाथ वाला रखा करें PMLN वो। अच्छा, और देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूँ ना, जिस तरह वो तर्जमानी करते हैं ना, ये सारे पीपल PMLN के तमाम तर्जमान इकट्ठे हो जाए, इनके बराबर शायद ही ये तर्जमानी का हक अदा कर सके। लेकिन मैंने अपने भाई को बारहा गुजारिश भी की है कि टॉक शो में और इस तरह ये मुश्तिल भी हो जाते हैं जल्दी, और इसके अलावा बर्दाश्त जो है मुझ में भी कम है, लेकिन ये इसमें मुझसे भी इख्तियार सवाल साहब आगे है। और मरवत साहब, आज मैंने आप दोनों को बिठा दिया, लेकिन मुझे तो बर्दाश्त का कोई फुकदान नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बड़े तहजीब के दायरे के अंदर होते हुए बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जहां वो जो सब्र का पैमाना है वो एकदम से लबरेज हो जाता है? मरवत साहब पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं इख्तियार साहब से भी इसका जवाब लेती हूँ। देखिए, मैंने तो हमेशा से कहा है, मुझसे माजी में खुद गलतियां हुई हैं सियासी अकाबिरीन मुखालिफिन के लिए। मैंने बाद औक़ात ऐसी जबान इस्तेमाल की जिस पे आज मुझे शायद निदामत होती है। मैं ये समझता हूं कि हम अपने मुखालिफ का जिक्र चाहे उसकी बुराइयां गिनवा भी सकते हैं, लेकिन बड़े अच्छे अल्फाज में। ठीक हो गया, फेयर इनफ। हमने तो बयान करना है ना कि ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। तो लिहाजा अगर हम 804 के बजाय 804 कहेंगे तो यकीनन जो है हम फिर बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, और मुस्तकबिल में ये देखा जाएगा कि जो शख्स इतने केसेस में भरी हो गया, तो ये जिन केसेस में फैसला हुआ है, खसूसन 27वीं तरमीम के बाद अदलिया के जो हालात बने हैं, आज आपको इल्म होगा ईमान मजारी और हादी को जो है 10 साल की सजा सिर्फ एक ट्वीट पे देना। सिर्फ एक ट्वीट या जजेस के सामने कुछ बड़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू करना, थ्रेटन करना, वो वाली चीजें भी तो सामने ये अगर आप देखिए, अदालत को कैसे धमका सकते हैं? मैं इसको अल्फाज को तो नाजेबा नहीं समझता हूं। अलबत्ता वो जो ईमान मजारी है, मैंने उसे खुद भी कहा, इसी केस में मैंने एक दिन वकालतनामा जमा किया। मैंने उन्हें कहा था कि देखें, अदालतों में जब हम पेश होते हैं तो चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, कोई जज, कोई अफसर जलीस, कोई जस्टिस, हम जो है उस मनसब का एहतराम करते हैं। मरवत साहब, आपकी क्लाइंट ने आपकी बात नहीं मानी और अब वो इस सिचुएशन पे है, तो हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन मैं इख्तियार साहब से भी इसी सवाल का जवाब ले लूं जरा। इख्तियार साहब, उन्होंने आपके जो कह रहे हैं बिलो द बेल्ट कमेंट था आपका, और आप जरा इश्तियाल की तरफ ना जाया करें, ये सजेशन के तौर पर ले लें या गुफ्तगू के तौर पर ले लें, अब वो आपकी मर्जी। नहीं, इसको बिलो द बेल्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्श जरूर कह सकते हैं। लेकिन माजी में इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। जब मेरे लीडर को बुलाया गया और पानामा की बजाय उसको इकामे पर डिस्क्वालीफाई किया गया, तो ये सब उसको चोर कहते थे, ये हमारी क़ियादत को चोर चोर कहते थे। और खुद चोरी में आज पड़े हुए हैं, वो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट ऐसे हाथ में लेके फिरते थे। तो हम भी इस माशरे के इंसान हैं, सांस भी लेते हैं, रोटी भी खाते हैं, गंदम खाते हैं, हमें भी बुरा लगता है, हमारा भी दिल है, हमारे भी जज्बात हैं, वो भी मजरूह होते हैं। मेरे घर के आगे कल फिर आ जाएं, खड़े हो जाएं, मैं बदतमीजों को, इनकी बदतमीजियों को देखते और बर्दाश्त करते हमें 13 साल हो गए हैं। आज जिस रैली की क़ियादत सुहेल अफरीदी साहब कर रहे थे, बात ये कौम को बतानी चाहिए कि नौशहरा में इनको नाजिमीन ने रोका है, जो मुंतखब नाजिमीन है, वो एहतजाज कर रहे थे कि 4 साल होने को आ गए, हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे। आगे आए तो ट्रांसपोर्टर्स ने रोका, वो एहतजाज कर रहे थे कि हमें फला 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 तकलीफ है। उससे आगे आए तो और लोगों ने इनको रोका। इस सूबे में लोग इस वक्त एहतजाज पर मुसिर हैं, इनके खिलाफ, इनकी हुकूमत के खिलाफ, और ये दूसरों को चोर कहते हैं। मैं मरवत साहब से, मेरा भाई है, इसका ये खुद भी कोई ज्यादा ठंडे खून वाला बंदा नहीं है, लेकिन मेरे तो मान रहे हैं मैं बिल्कुल भी ठंडे खून वाला बंदा नहीं हूँ, और मेरे लिए ये अच्छे मशवरे रखता है। मैं इसके मशवरे की कदर करता हूँ और कोशिश जरूर करता हूँ कि इस पे अमल भी करूँ। ठीक हो गया। लेकिन ऐसे लोग के जिनका खुद लीडर जो है वो चोरी के डाका जनी में उसको सजा सुनाई जा चुकी हो, वो दूसरों को कैसे चोर कह सकते हैं कि ये भी चोर है, वो भी चोर है। जो कल मौलाना साहब को डीजल कहते थे, क्या वो कोई अच्छा इकदाम था?
چلے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مولانا صاحب کو بھی صاحب کہتے تھے اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ نہیں تھا, لیکن خیر یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے چیزیں. مولا اچکزئی صاحب کی انہوں نے بھی توقیری کی. یہ جو ان کی پارٹی کے چیئرمین بعد میں پھر گئے پرویز الہی صاحب بنے, اس کو بھی ڈاکو کہتے تھے. چلے میں اختیار صاحب اس پوائنٹ پہ آپ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایکچولی کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, مروت صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کو اس ٹائم پر تیسرا ٹینیور چل رہا ہے, اور تیسرے ٹینیور کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ووٹ ملا عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب ہسپتال جاتے ہیں, ایک بستر کے اوپر 3 لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں, ایڈجسٹ کیا کیے ہوتے ہیں, رکھے ہی ہوتے ہیں, مطلب انسانوں والا سلوک تو نہیں ہے. سو وہاں ہسپتال سفر کر رہے ہیں, اسکول ہے نہیں, پولیس کا برا حال ہو چکا ہے, ٹیررزم انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہے. تو سارا زور تو بھی اس بات پر ہونا چاہیے نا کہ کے پی کے کو ایسا ماڈل صوبہ بنا دیا جائے کہ کے پی کے لوگ بھی پھر دوسری دفعہ کسی اور کو ووٹ کرنے کا نہ سوچیں. اتنی اچھی کارکردگی ہونی چاہیے. بالکل انیکا آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ 13 سال میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف گورننس کے حوالے سے یا پبلک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی کامیابی نہیں رکھتی ہیں جس پہ یہ فخر کر سکیں. اور مجھے اس کا احساس ہے کہ ہمارا صوبہ, ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو انہوں نے کہا نا کہ خان کو رہائی کے لیے ووٹ دیا ہے, میرا خیال ہے کہ خان کی رہائی کے لیے ووٹ نہیں تھا, بلکہ خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا. یہ رہائی تو بعد میں, ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ خان کی رہائی جو ہے وہ اتنے سالوں پہ محیط ہو جائے گی. البتہ یہ بالکل درست ہے, ہمارے ہاں دہشت گردی ہے, ہمارے جو حجرا تھا, ہمارے جو جرگے کا نظام ہوا کرتا تھا, ہمارا کلچر ان سالوں میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے. لوگ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں. ہم اپنے علاقے میں آپ یقین کریں ساری رات جاگے رہتے ہیں, مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب کو ملیٹنٹس حملہ آور ہوتے ہیں. آئے دن جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں. سکھ چین خوشحالی ہم نے دہائیوں میں نہیں دیکھی ہے. سڑکیں جو ہیں ہماری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کوئی جو ہے سڑکوں کو ڈیولپ کرنا, بنانا, ڈیم بنانا, یا جو ہے یونیورسٹیوں کو جو ہے لیبارٹریاں دینا, اکوپ کرنا, یہ بالکل ترجیحات ہے ہی نہیں. اور یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ حقائق ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ حقائق ہیں. اور خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ ان کا حق ہے کہ ان کا حق ان کو ادا کیا جائے. بالکل ادا کیا جائے, اور کیونکہ کے پی کے لوگ کوئی کسی کے سوتیلے تو ہے نہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے صرف لیڈر کی بات کرتے ہیں, ان کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں. مروت صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اختیار ولی خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ذرا کراچی والوں کے حقوق کا کیا بنا. بڑا شہر ہے, اس کے بارے میں تو میڈیا کے اندر چیزیں بھی آتی رہتی ہیں, ان کے حقوق کا کیا بنا. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, آج ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں بھی ہوا جہاں ایک نجی ہوٹل کی بیسمنٹ میں آگ لگ گئی, لیکن اس آگ کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور جو کراچی میں گل پلازا کے اندر آگ کو جس طریقے سے کیٹر ٹو کیا گیا, زمین آسمان کا فرق تھا. لاہور کے اندر جو فائر فائٹرز تھے وہ ویل اکوپڈ تھے, ان کے پاس وہ آلات, وہ سوٹس, وہ سب چیزیں موجود تھیں جو کہ آگ کو بجھانے میں اور ساتھ ہی ساتھ آگ سے بچانے میں, اور ایون آکسیجن ماسک وغیرہ ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر نظر آ رہے تھے, جس کی وجہ سے تقریباً جو ہے وہ 280 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور 3 افراد کی اموات واقع ہوئی ہیں. ایک جان بھی جانا جو ہے وہ بہت افسوسناک بات ہے, لیکن یہ تینوں افراد جھلس کر جل کر نہیں مرے, بلکہ دم گھٹنے کی وجہ سے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے, کاربن موناکسائڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوئی ہیں. لیکن کراچی گل پلازا کے اندر ہمیں وہ مناظر یاد ہیں جہاں لپٹے ہوئے تھے لوگ گرلوں سے اور پکار رہے تھے, لیکن ریسکیو حکام بھی اپنے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے. بالکل پانی کی قلت کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا. ان کی اپنی ایم شور ریسکیو اہلکاروں کی پوری کوشش ہوگی, ایک شہید بھی ہو گئے تھے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے
کہ گورننس کدھر ہے گل پلازا کے میٹر کے اندر اسپیشلی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گل پلازا کے میٹر کے بعد ہمیں چیزیں ایک دم سے ہبڑ دبڑ تو نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کب جا کر ایکچولی روٹ کازز ہیں ان کو صحیح کیا جائے گا, وہ کب صحیح ہوں گی. اس لیے کیونکہ الزام تراشیوں سے تو روٹ کاز صحیح نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ سندھ حکومت ایم کیو ایم پہ لگائے یا ایم کیو ایم سندھ حکومت پہ لگائے, کام تو کراچی کے لوگوں کا رکا ہوا ہے الٹیمیٹلی. یہاں جی ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی, یہ سکھدیو ہمنانی صاحب ہیں جو کہ سندھ حکومت کا حصہ ہیں, وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ایم کیو ایم کے جو میئر بھی تھے کراچی کے, ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں گل پلازا کی لیز کا. اب یہ 1991 کا واقعہ ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اور 2021 سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر بھی رہے اور اس کے بعد میئر بھی الیکٹ ہوئے. تو ایٹ لیسٹ 4 سال تھے یہ سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور جب سوال کیا گیا تو پھر یہ کہا گیا بہت سارے رکاوٹیں ہیں راستے میں, کبھی دکاندار, کبھی ٹریڈرز, کبھی کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے, کبھی کوئی ادارہ رکاوٹ بن جاتا ہے, لیکن جس نے کام کرنا ہو وہ کام کر جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کا آج کا ٹویٹ ہے کہ جی وہ مانیٹر کر رہی ہیں سارے ایویکیویشن اور ریسکیو آپریشن کو, اور اس کے لیے سیف سٹی ڈرون سسٹم استعمال ہو رہا ہے, یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال لاہور کے باسیوں کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ اپڈیٹ کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, خود نوٹ کر رہی ہیں ساری چیزیں, خود آبزرو کر رہی ہیں, خود ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. اور یہاں سی ایم صاحب سندھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہر بار کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرنے آ جاتا ہے. تقریباً 24 گھنٹے کے بعد میئر کراچی ادھر پہنچے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے پتہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے اوپر ایک بڑا واضح, بڑا کلیئر الزام ہے, وہ الزام میں پڑھے دیتی ہوں, آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جو لائن اس کی آپ سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ کہ then in 1991 on the directives of the MQM mayor Farooq Sattar a sale deed was executed and the building was transferred to Janaica Private Limited 8 years after the lease had already expired, an illegal transfer of public land. ڈاکٹر صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ پہ سیدھا سیدھا الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک انلیگل کام کیا. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کون سی زمین ہے جو دوبارہ رینیو نہیں ہوئی اور اس کو لیز نہیں دی گئی, اور ایک لیز ختم ہونے کے بعد حکومت نے اسے لے لی اور اسے آکشن کیا. کوئی ایک مثال افغانی صاحب کے زمانے سے لے کر پھر میری میئرشپ کے 4 سال, پھر میرے بعد فہیم الزماں جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جنہیں وہاں لگایا تھا, پھر فہیم الزماں کے بعد جو بھی ایڈمنسٹریٹرز آئے جس کے یہاں پہ آئے, پھر اس کے بعد ابھی بھی مرتضی وہاب کے زمانے کی بھی ساری لیز جو اولڈ سٹی ایریا کی جو انگریزوں کے زمانے کی 99 ایئرس کی لیز تھی, کوئی ایک پلاٹ ایسا نکال کے بتا دیں جسے آکشن میں ڈالا گیا ہو, جسے پبلک پراپرٹی ریکلیم کر کے نہیں, انہی کو رینیو ہوتی ہے جن کی لیز ایکسپائر ہوتی ہے, کیونکہ ان کا 99 ایئرس کا اسٹیک ہوتا ہے. وہ آپ نکال کے اس کو آج کے ریزرو ریٹ سے لے کے اگر آپ اس کو بیچیں گے کورٹ کیسز ہوئے ہیں سے, اور کوئی ایک بھی پلاٹ اس طرح نہیں بکا, وہی لیز رینیو ہوتی ہے. اور یہ کوئی عمل کسی قانون میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لیگل عمل ہے. میں بالکل اس کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اگر ایسا ہے کہ یہ انلیگل ہے تو آئیے ایک الگ کیس چلاتے ہیں, ساری ایک اس کی انکوائری کریں, اور اس کے بعد اگر مجھ پر عبدالستار افغانی اور جو نعمت اللہ, ہم تینوں پر پھر آپ کیس بنائیں, بالکل میں حاضر ہوں, میں فیس کروں گا اس کو. میں تو نہیں بھاگ رہا ہوں, میں نے تو جواب بھی دیا. لیکن جو میں نے سوال پوچھے جو کہ اصل میں جب یہ ثانیہ 10:15 بجے ہوا تو لوگوں نے 1 گھنٹے بعد میڈیا پہ آنے لگا میئر کراچی کہاں ہے, کہیں سے کوئی نہیں پتا چلا. سی ایم کہاں ہے, کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر پوچھا گیا کہ اتنے سارے وزیر, صوبائی مشیر, وہ سب کہاں ہے, ڈپٹی میئر کہاں ہے, کسی کا نہیں پتا. جماعت اسلامی کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ کہاں ہے. یہ سب کے سب آرام سے 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن رات کو پہنچے. اگر آپ اسلام آباد میں بھی تھے نا بھائی تو آپ میڈیا کو انگیج کرتے, بتاتے میں آؤں. کل صبح 9:30 کی پہلی فلائٹ میں نے لے لی ہے, 11:30 پہنچوں گا صبح, 12 بجے جائے وقوع پہ جاؤں گا. کراچی کے لوگ تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں ان کے ساتھ ہوں. اور جو یہ جو تباہ برباد حال ہے یہ گل پلازا کے, میں ان کے ساتھ آؤں گا, میں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ. لیکن آپ اگلے دن 23 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ 22 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں. پھر فائر بریگیڈ کی, فائر فائٹرز کی انکمپیٹنسی نہیں تھی,
ان فرقان نے جان دی, اس کے والد نے پہلے جان دی, اور سب نے بہت محنت سے کام کیا. لیکن پانی بھر کے کہاں سے آ رہے؟ کمرشل ہائیڈرنٹ. کمرشل ہائیڈرنٹ والوں نے پانی کب دیا؟ بڑی مشکل سے پانی دیا. باؤزر سڑے ہوئے ان کو لا رہے بھیج رہے, یعنی انہی ہائیڈرنٹ سے. کہیں شہر میں کوئی انتظام نہیں. ایک ریڈ پائپ ہوتا جس سے مختلف بلڈنگ کی جو ٹینکس بنتے, اسپیشلی جو فائر بریگیڈ کے, جو ہمارے زمانے میں ہماری جو وزٹس ہوتے تھے, جو انسپیکشنز ہوتے تھے, اس میں اس کی کلیئرنس آتی تھی. تو اگر یہ سارے کام 18 سالوں میں آپ نے نہیں کیے, آپ نے فٹ سول ایرینا بنائے, آپ نے پیڈل ایرینا بنائے, سارے پارکوں کا ستیاناش کر دیا, آپ سے ریڈ لائن کمپلیٹ نہیں ہو رہی, آج تک کھود دیا آپ نے, آپ کی ہب کینال بنائی وہ ڈیمیج ہو گئی, آپ نے جو شاہراہ بھٹو بنائی وہ ڈیمیج ہو کے گر گئی, آپ نے جو کریم آباد کا انڈر پاس ہے وہ آپ سے نہیں بن رہا, پھر آپ نے گلستان جوہر کا جو انڈر پاس ہے وہ نہیں بن رہا, پھر جو فلائی اوور ہے کورنگی کا ڈیفینس کا وہ آپ سے نہیں بن رہا. آپ تو بانجھ ہے, انفرٹائل ہے. آپ سے K4 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ K4 جو آپ نے 14 سال تک آپ اس پہ بیٹھے رہے, نہیں ہوا. فیڈرل گورنمنٹ کو لینا پڑا. وابڈا نے 3 سال میں 75% MQM کی نگرانی میں کمپلیٹ کر لیا. اگلے سال 26 کروڑ گیلن پانی K4 کا ہم کراچی کو دے رہے ہیں. K2 پانی 10 کروڑ گیلن میں لایا, 10 کروڑ گیلن میرا سوال سن لیجیے گا, انشاءاللہ ہم لائیں گے. میرا سوال سن لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 18 سال تو سندھ کی حکومت میں تھے, ابھی تو ہمیں آئے ہوئے تقریباً 2021 سے لے کر ابھی 4 سال ہوئے ہیں. اصل میں کراچی کی باغ ڈور تو ہم نے اب سنبھالی, اور سارا پچھلا جو بگاڑ ہے اب ہم نے صحیح کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. دس از واٹ سندھ گورنمنٹ سیز, کہ پہلے پتہ نہیں کتنا بگاڑ تھا کراچی کے اندر, اور آپ لوگوں کے زمانے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا تھا. دیکھیں 2010 میں 18ویں ترمیم آئی, اس کے بعد تو مرکز کے بھی سارے اختیارات صوبوں کو مل گئے زیادہ تر, اور جو مشرف کے زمانے کا اس سے پہلے کا ایک بلدیاتی قانون اور اس کو 10 سال کی آئین کی پروٹیکشن دی وہ ختم ہوا, وہ بھی سارے آپ نے رول بیک کیے. جبکہ 18ویں ترمیم کے وقت ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ ہم رول بیک نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کریں گے. جب اوپر سے ہمیں اللہ تعالیٰ اختیارات دے رہا ہے, مرکز سے وسائل 7ویں قومی مالیاتی کمیشن سے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بلدیاتی اداروں کو, شہری مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے. اس سے اور حیدر عباس رضوی سے پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں بڑی جماعتوں نے وعدہ کیا تھا, اور PTI کا اس وقت اتنا قد نہیں تھا, اور جو ہے وہ ہم ساری, اور PMLQ سے بھی ہم سب سے یہ وعدہ کیا گیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. رول بیک کر کے صوبوں کو گنجے لگ, اوپر سے بھی اختیار لے لیے, نیچے کے بھی لے لیے. جو پہلے مرکز کے اندر اختیارات کا ارتکاز تھا, اوور سینٹرلائزیشن, وہ اوور ایکیومولیشن صوبوں میں ہو گئی. وہ ڈیولوشن نہیں, وہ ایکیومولیشن آف پاور. یہاں 140A آتا ہے, آرٹیکل 140A آتا ہے ڈاکٹر صاحب, جہاں مجھے یاد ہے آپ نے میرے اسٹوڈیو میں ادھر تشریف رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہوگی وہ آرٹیکل 140A کے حساب سے ہوگی, کیونکہ حکومت نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 26ویں کے اندر تو نہیں لیکن 27ویں کے اندر یہ بات ضرور ہوگی. آپ نے شاید غالباً I'm not sure آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پکڑا ہوا ہے یا MQM کی کوئی شاید کچھ یہ ہماری آئینی ترمیمی پیکج یا بل ہے, جو کہ 140 کی ری انٹرپریٹیشن ہے, جو اس کو واضح کر رہی ہے کہ جو 1-2 پیراگراف ہے اس کو ہم نے تھوڑا ایلیبریٹ کیا ہے کہ یہ قانون جو بنے گا بلدیات کا وہ یا مقامی حکومت کا, اس میں کون کون سے فنکشنز, کیا اتھارٹی, کیا افیئرز, کیا رسپانسبلٹی, کیا ریسورسز, کیا ٹیکسز, کیا کیا چیزیں بلدیاتی اداروں کو اور پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کو کیسے امپاور کیا جائے گا. کیونکہ چائنا میں 1 پارٹی رول ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن ان کے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے. چائنا کی شنگھائی شہر کے 4 کینٹون کے لیے 4 میئر 15 پارٹیاں لڑتی ہیں, اور پھر وہی شنگھائی جو ہے چائنا کی اکانومی کا میجک ہے, جس کے ذریعے سے چائنا آج ایک دنیا کی سپر پاور بنا ہے. اسی طرح امریکہ کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں, آپ کو یہ صوبے بھی ہیں, ریاست ہیں, اسٹیٹس, اور نیچے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے. اسی طریقے سے UK میں بھی یہی صورتحال ہے. پھر آپ جو ہے وہ UAE چلے جائیں, وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, مونارکی, بادشاہت ہے, لیکن 7 شہر ہے, شارجہ, القیوان, فجیریہ, ابو دھابی, دبئی, ان سب کو دیکھیں وہاں کے رولرز, وہاں کا جو بھی سینیٹیشن ہے, سالڈ ویسٹ ہے, سیوریج ہے, واٹر ہے, روڈز ہیں, یہ ساری چیزیں وہ لوکلی وہ خود چلاتے ہیں, کوئی انٹرفیئرنس. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں کی صرف ڈیمانڈ ہی رہ جائے گی, یہ 140A آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرنے کی, کیا اسٹیبلشمنٹ آف لوکل باڈیز ہو, یہ خواب رہ جائے گا؟ کیونکہ 27 آئینی ترمیم کے اندر بھی تو بولا تھا نا انہوں نے.
ایسا نہیں ہے. میرا خواب جو ہے نا اب تقریباً شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب آ گیا ہے. اکیلا شرمندہ نہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب. تو ہماری اس بات کو 26ویں میں تو نہیں مانا گیا نا, لیکن 27ویں میں تو وزیر اعظم نے ہمیں بٹھا کر بلا کر کہا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں. جو ایم او ای آپ کے ساتھ کیا, یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 27ویں آئینی ترمیمی بل میں جو بھی کانٹینٹ ہو یہ بھی اس کا حصہ ہوگا. ہم سے یہ کہا, ہم بہت خوش ہوئے, لیکن 2 دن بعد کہا کہ ہماری مجبوری, اس وقت ہم پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتے, لیکن اگلی مرتبہ اگر ہمیں پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا بھی پڑا تو ہم آپ کی خاطر ووٹنگ کے لیے 28ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اس کو لے آئیں گے, اس پر ووٹنگ کرا دیں گے. ہم نے بھی کہا اس کو پاس کرائیں نہ کرائیں, ووٹنگ کرائیں, پی ایم ایل این ووٹ دیں. 28ویں آئینی ترمیم کب آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کب آ رہی ہے یہ آئینی ترمیم جس کے اندر آرٹیکل 140A کو بھی امپلیمنٹ کرا جائے؟ ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ این ایف سی کا ایک ایشو ہے جو 18ویں ترمیم میں غلط ناجائز ہوا. ایک آئینی ادارے کو, آئینی فورم کو ہاتھ پیر باندھ دیے کہ صوبوں کے شیئر کو ریویو نہیں کر سکتے, بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں پھر ایسے آئینی ادارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وزیر خزانہ جو ہے اور وزیر اعظم اور 4 صوبوں کے بیٹھ کر طے کر لیں. وہ تو یہ ہو کہ صوبے کی ضرورت زیادہ ہے یا مرکز کو کچھ اضافی پیسے چاہیے, کسی صوبے کو تھوڑے زیادہ کسی کو کم. تو آپ یہ فرما رہے ہیں, سوری ہم کریں گے شارٹ ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آرٹیکل 140A اور ساتھ یہ جو این ایف سی والا معاملہ ہے یہ دونوں 28ویں ترمیم میں آئیں گے؟ اور چونکہ این ایف سی والا معاملہ تو آنا ہے تو پھر یہ طے ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا آئینی ترمیمی بل بھی 28ویں میں آئے گا, شاید مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں. یہ اندیہ ہے, ہمیں ملا, ہمیں یقین دلایا گیا, امید ہے آئے گا. اور ابھی نہیں آئے گا تو یہ بعد میں بھی آنا ہے, اس لیے کہ یہ جو گورننس ہے اور جو وفاق کے زیر تحت جو شعبے ہیں, وزارتیں اور محکمے ہیں, اور جو ان کے اخراجات ہیں جس میں افواج پاکستان پورے وفاق کو چلانے کی انتظامیہ اس میں موجود, پھر صوبوں کی کتنی ذمہ داریاں انہوں نے لی ہے, پھر کتنے فلاحی پروگرام ہیں, پھر صوبوں کو 8-8 ہزار ارب سالانہ دینا, پھر 10-10 ہزار ارب کے قرضے لے کے واپس کرنا, پھر قرضے لینا, ڈیٹ مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں ایک اس مرکز کے لیے جس کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, این ایف سی کے بعد وفاق ہر صوبے کا حصہ دے دیتا ہے, ہر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہر کا, ہر ضلع کا اپنا حصہ دے آگے, جس کو پی ایف سی کہنا چاہیے, رائٹ؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر جماعت اسلام آباد سے لے کر پنجاب سے لے کر کے پی کے سے سندھ تک سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاور صرف صوبائی حکومت کے پاس رہے, ڈیولوشن نہیں ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو یہ اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس ڈیمانڈ کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ دیکھیں وفاق کو بھی کراچی کی بہتری کے اندر ایک سرٹن رول ادا کرنا چاہیے. کیا واقعی میں این ایف سی کے بعد وفاق کو رول ادا کرنا چاہیے کراچی کی بہتری میں, یا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, ان کا فریضہ ہے؟ دیکھیں وفاق نے تو ابھی بھی اتنے کم وسائل میں بھی, یعنی جو کہ صوبوں کو دینے کے بعد, قرضہ اتارنے کے بعد افواج پاکستان کے 2500 ارب روپے, پھر اس کے بعد پی ایس ڈی پی کے 1000 ارب روپے, پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 700 ارب, ان سب کے بعد بھی K4 کا منصوبہ تو مکمل طور پر وفاق چلا رہا ہے. وفاق جو کہ تقریباً 200 ارب کا منصوبہ ہو گیا, 25 ارب سے شروع ہوا, 14 سال تک بیٹھی رہی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت, اس کے وڈیرے, انہوں نے گاڑیاں خریدی, بلڈنگیں بنائی, لیکن کوئی کنڈیوٹ, کوئی کینال, کوئی لائن نہیں ڈالی. مجبوراً وفاق کو لینا پڑا. ایم کیو ایم نے اور پی ایم ایل این نے اس کی مانیٹرنگ کی. الحمدللہ وابڈا نے 75% منصوبہ 3 سال میں مکمل کیا. اگلے سال یہ 100% ہو جائے گا. ہم 26 کروڑ گیلن پانی اضافی انشاءاللہ کراچی کو دے رہے. K2 میں نے کیا, ایم کیو ایم نے کیا, K3 مصطفیٰ بھائی نے کیا, ایم کیو ایم نے کیا, K4 بھی انشاءاللہ یہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کرنے جا رہی ہے. ان کے یہ تو بانجھ ہے, انفرٹائل ہے, ان کے وطن سے تو کوئی منصوبہ یا تو پیدا ہوتا ہی نہیں, اور ہوتا ہے تو تھوڑی سی عمر کے بعد یا تو مر جاتا ہے یا اس طرح کی اس میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک رکاوٹیں آ جاتی ہیں. ایک اور الزام میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جب کوئی سانحہ ہوتا ہے, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, ایم کیو ایم سیاست اور پوائنٹ سکورنگ کرنے لگ جاتی ہے. یہ کوئی سیاست کا ٹائم تو نہیں ہے, تو اکٹھے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. یہاں تو مل کر ان لوگوں کا جو معاملات ہیں, جو گڑبڑ ہوئی ہے, جو جانے گئی ہیں, ان کے لواحقین کے لیے کام کرنا ہے, مل کر کرنا چاہیے. ان کے لواحقین کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں. ان کی ساری فہرستیں بنانا, گورنر صاحب نے نہ صرف جا کر
نیوی کے قومکار کو رات کو جگایا ورنہ اور کوئی نہیں جگا سکتا تھا, اور ان کی گاڑیاں جب آئیں تو ایک حصے کی جب آگ بجھی تو 25 افراد الحمدللہ اس رات جہاں سے نہیں نکل سکتے تھے وہاں سے زندہ نیوی کی برآمد گاڑیوں نے بچایا ان لوگوں کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, نیوی کی گاڑیوں اور کے پی ٹی کی گاڑیوں نے, جو کہ کامران ٹیسوری بھائی کی مرہون منت جو کے پی ٹی کے چیئرمین اور نیوی کے قومکار سے بات کی تو آئیں, آپ اس کو کنفرم کر لیں کسی ریکارڈ پہ, اور ان کا پروٹوکال ایک سڑک چھوڑ کے کھڑا تھا, وہ پیدل وہاں گئے. یہ بھی بہانہ ہے, یعنی صرف بہانے بازی سے گمراہ کر کے غلط حقائق بتا کے جس چیز کا لینا دینا نہیں زمین اور زمین کی تاریخ, الاٹمنٹ کی, لیز کی, میوٹیشن کی یا ریگولرائزیشن کی, اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے. میں نے تو ابراہیم لنکن کا کال پڑھا تھا نا کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائم, سم پیپل آل دا ٹائم, آل دا پیپل سم ٹائم, بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. اچھا, ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ لوگوں نے آرٹیکل 149 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی, جس کے اندر ایگزیکٹو اتھارٹی ہے فیڈریشن کی کہ وہ ایکسٹینڈ کر سکے اور ڈائریکشن دے سکے پروونسز کو ٹو ایگزیکیوٹ therein of any federal law which relates to the matter specified of concurrent legislative list and authorizes the giving of such directions. اور آپ اس کو استعمال کر کے, مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو کہا کہ اس کو استعمال کر کے کراچی کو وفاق لے لے. اب آئین کے حساب سے سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ کراچی کو وفاق نہیں لے سکتا. خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں آپ ہمیں فاٹا بنا دیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ میری بات سنیں, یہ بات ایم کیو ایم 2019 سے کر رہی ہے, اور تحریک انصاف کے بانی اور اس وقت وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور اس کا باقاعدہ جائزہ لیا گیا تھا, اور اس کی ایک رپورٹ بھی تیار کی گئی تھی جو کہ اس وقت جو ہے وہ کہیں پر ادھر ادھر کر دی گئی. اس رپورٹ میں یہ سارے لاجک ہے, لیگیلٹی ہے, کانسٹیٹیوشنلٹی, سارے جواز اس میں موجود ہیں. تو یہ 3 مطالبات ہیں ہمارے, ایکچولی 3 تجاویز ہیں. یہ پہلی مرتبہ باقاعدہ میں نے ملیر کے جلسے میں یہی بات کی جو مصطفیٰ کمال بھائی نے اس دن پریس کانفرنس میں کہہ دی 149 کی. دیکھیں 3 حل ہیں 144 شہروں کے, اور اس میں کراچی کے لیے خاص طور پر. پہلا تو 140A کا جو میں نے بتایا کہ پاکستان کے 144 ضلعوں شہروں کو ترقی کا انجن بنا دیں, معیشت کا مرکز بنا دیں. وہ 23ویں صدی میں پاکستان کو لے جائیں گے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں. کراچی کا بھی جو اکانومی کا رول ہے وہ اور بڑھ جائے گا, ریوائیو کر جائے گا, اور آپ دیکھیں پاکستان کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا, روزگار بھی لوگوں کو ملے گا, اور مہنگائی بھی ختم کرنے میں آپ کو یہ 144 شہروں کا جادو ہے جو چائنا اور پوری دنیا میں. سن لیجئے, پوری سن لے بات, ایک بات. دوسرا مطالبہ, نئے انتظامی یونٹس, نئے صوبے بنا دیں تاکہ آپ کا بوجھ کم ہو. 6.5 کروڑ کی آبادی آپ سے نہیں سنبھل رہی, اس میں 4 لاکھ اسکول آپ چلا نہیں پا رہے, اس کی کوالٹی کو امپروو نہیں کر پا رہے, 10-15 میگا پروجیکٹس, بڑے پروجیکٹس آپ سے چل نہیں رہے. اورنج لائٹ ڈالیے, 10% بھی اس میں کمیوٹیشن اور لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں. ہاں, وفاق نے ایک لائن ڈالی, گرین لائن, وفاق نے پانی کا منصوبہ مکمل ہو رہا ہے K4, اور جو گرین لائن ڈالی 90% کمیوٹیشن ہے سرجانی سے لے کر گرو مندر تک. اب ماشاءاللہ اس کا فیز 2 گرو مندر سے صدر. تو آپ دیکھیں کتنا یعنی آپ کہہ رہے ہیں وفاق اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی کو بہتر اسیس کر رہی ہے کہ وہاں کس روٹ پہ رش ہوگا, اور سندھ کا نہیں کر رہی, چلا رہی ثابت. تو ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وفاق کا انٹرسٹ بھی ہے اور وفاق اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے, چاہے وفاق کو یہ ٹیریٹری آپ دے نہ دیں. یہ لیکن آپشنز 3 ہیں. اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آپشن تو سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کو کچھ تو, جو اپنے سینے سے سارا اختیار, جو یہ ہوس اقتدار ہے, جو یہ ہوس وسائل ہے, اس کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس میں شراکت دینی ہوگی. لوگوں کو کہیں نہ کہیں حصہ داری, یعنی جسے کہتے ہیں کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی طرف جانا ہوگا, لوگوں کی دہلیز پر اختیار دینا ہوگا, ان کی ذمہ داریاں وہ خود سنبھالے. ڈیولیوشن آف پاور آدھی نہیں ہونی چاہیے, پوری ہونی چاہیے. That's your point. Thank you very much, Dr. فاروق ستار صاحب for joining the program. It was a pleasure having you. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد انٹرنیشنل ارینا میں کیا سیاسی کھیل چل رہے ہیں اس کی بھی بات کریں گے after break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایران اور US کے اندر جو کشیدگی ہے وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ذرا بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اٹیک کیا ایران کے اوپر تو بڑا اسٹرانگ ریبٹل ملے گا. اس سے پہلے وفاق جو ایران کے وفاقی دارالحکومت کی طرف سے یہ پیغام بھی بھیج دیا گیا سارے کے سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کہ جس جس کے پاس US کے بیسز موجود ہیں ان بیسز پر ایران اٹیک کرے گا اگر US اٹیک کرتا ہے ایران کو. پھر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا تو
باقاعدہ جو بیڑا ہے وہ بھی آپ کی طرف رواں دواں ہے. سو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب جو کہ سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, اینڈ آف کورس the places as well. Thank you very much درانی صاحب for joining me in the program. It's a pleasure having you. درانی صاحب, ایک بات تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بیٹل ہے یا یہ وار ہے, یہ جنگ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں, اس کے اندر ابھی کوئی گنجائش ہے یا انیویٹیبل ہے, اب تو ہونا ہی ہونا ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے؟ دیکھیے وہ یہ خطرہ تو ہمیشہ رہے گا, اس لیے, اور یہ شروع دن سے پچھلے 4 ڈیکیڈ سے یہ خطرات چلے آ رہے ہیں. کبھی بڑھ جاتے ہیں, کبھی کم ہو جاتے ہیں, ایشو بیسڈ ہیں. جب ایران کا نیوکلیر پروگرام جب 2003 میں ڈسکلوز ہوا تو اس کے بعد سے پریشر بہت زیادہ بڑھ گئے, اور اب آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جون میں جو ہے وہ باقاعدہ اسرائیل نے حملہ کیا. اسرائیل تو بہت پہلے سے حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ جون میں کر پایا. پھر آخر میں جو لاسٹ جو تھا وہ حملہ وہ امریکہ کی طرف سے ہوا, انہوں نے ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو نقصان پہنچایا, تباہ کیا. تو یہ ہے. تو اب یہ جو آرمیڈا کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس پریشر کا حصہ ہے. لیکن ایران اوور دا ایئرز, اوور دا ڈیکیڈز, ایران نے بھی اپنی جو ملٹری پاور ہے اس کو بلڈ کیا ہے, اور اس کا سپورٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کے خلاف جو اس کا آئرن ڈوم ہے اس میں پینیٹریٹ کیا, اور اس سے اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ خاصا خوف ہو گیا, ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کے جانے لگے. تو یہ ایک وہ ہے, آپ سمجھیں برنکمین شپ چل رہی ہے جو کہ ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہے, خطے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, امریکہ اور اسرائیل کے بھی یقیناً نقصان دہ ہوگی. رائٹ. لیکن درانی صاحب کا تو اس ٹائم پر کائنڈ آف ہیجمونک ان کی ڈیزائر بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے نا. وینزویلا ہے, گرین لینڈ ہے, ایران ہے. کیا ایران اس ساری سچویشن کو بھانپتے ہوئے انتظار کرے گا کہ اٹیک ہو, یا کہیں پریمپٹیو سٹرائکس کے کوئی امکانات موجود ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن موجود ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایران پریمپٹیو سٹرائک تو نہیں کرے گا, لیکن اس نے واضح ضرور کر دیا ہے امریکہ کو کہ اگر امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تو اس کے جواب جو امریکن انٹرسٹ ہیں ریجن کے اندر, اور اس کے علاوہ اس کی انویسٹمنٹ جہاں جہاں ہیں, جو پروجیکٹس ہیں, ان پہ بھی وہ حملہ کریں گے. نہ صرف یہ کہ امریکن بیسز پہ حملہ ہوگا, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام گلف اسٹیٹس کے اندر موجود ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کی طرف سے کلیئرلی یہ کہا گیا کہ they will not allow their territory to be used against Iran. تو اس طرح سے یہ کہ خود جو ہے گلف ریجن کے اندر بھی جو ہے ایک طرح سے ایک کنسرن ہے, اور اس میں ایران نے بہرحال ادھر دوحہ میں جو ان کا بیس ہے اس پہ بھی حملہ کیا تھا اس نے, ایران نے. تو اس لیے وہ ایران نے جو تھریٹ کیا ہے وہ یقیناً اس کو پورا کرے گا. گاٹ اٹ. لیکن اب پاکستان obviously ایک طرف ہمارا نیبر ہے ایسٹرن سائیڈ کے اوپر جو کہ بازی نہیں آتا, جس کو سکون ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرف ویسٹرن سائیڈ کے اوپر افغانستان ہے جو کہ پراکسی ہے انڈیا کی. تیسری طرف ایران ہے. ایران کے اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور اس طرح کا کوئی اٹیک کرتا ہے امریکہ ایران کے اوپر, تو پاکستان کے اوپر اس کے کیا اوور فلوئنگ امپیکٹس پڑیں گے بلوچستان کے حوالے سے, اور جو دہشت گردی فتنۃ الہندوستان ہے وہ ایکٹیو ہیں, ان کو کرب کیا جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی انکریز تو نہیں آئے گا, کوئی ریفیوجی کرائسس ہونے کی ایکسپیکٹیشن, مطلب کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے لیے؟ دیکھیے بحیثیت نیبر جتنے بھی نیبرز ہیں ایران کی, ان سب کو کے متاثر ہونے کا امکان ہے, ہمارا بھی امکان ہے یقیناً. اور پھر ایران بلوچستان میں بھی جو ہے اس وقت گڑبڑ ہے, ہمارے ہاں بھی گڑبڑ ہے. وہ یقیناً اس میں وہ ایرانی بلوچستان میں جو ہے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بھی ہے پاکستان بہرحال ایک اس لحاظ سے تو مضبوط ملک ہے, ایران بھی کمزور نہیں ہے. اور ایران آپ نے دیکھا کہ یہ جو 2 ہفتے کے وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز ہوئے, وہاں اب خاصی جانی اطلاق بھی ہوا ہے. خود ایرانی حکومت نے بھی تقریباً 3113 اموات کو جو ہے کنفرم کیا ہے. بعض اسٹیمیٹس اس سے زیادہ بتاتے ہیں, اور جو ویسٹرن سورسز ہیں وہ کچھ زیادہ بتاتے ہیں, اس میں ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے.
یہ تمام پرابلمز یعنی یہ فگرز جو ہیں یہ موجود ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں جو ہے وہ BLA BRA ان کی ایک انسرجنسی تو ہے، اور وہ پرابلم بھی کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیلنج تو ہے، اور یہ یقیناً اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو ولنریبلٹیز میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر یورپ کی بات آ جاتی ہے امبیسڈر صاحب، بیکاز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم USA اور یورپ ان کی بھی آپسی چپکلش چل رہی ہے، نیٹو کے کولیپس کی ایکسپیکٹیشن چل رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈیووس کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے حوالے سے ایک جو ٹیکسٹ میسیجز تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ریلیز کر دیے فرینچ ایمانوئل میکرون کے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے معاملے کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں، گرین لینڈ کو ذرا سائڈ پہ کر دیں اور اس کو ذرا چھوڑ دیں. تو کیا یورپ بھی اس کو ایک کائنڈ آف ریلیف کے طور پہ لے گا کہ اس ٹائم پر ٹرمپ کی توجہ ایران کی طرف ہے انسٹیڈ آف یہ کہ گرین لینڈ کی طرف ہے؟ اس کو یورپ کیسے پرسیو کرے گا اور ریئیکٹ کرے گا؟ نہیں، یورپ بھی آپ دیکھیے وہ ڈبل گیم کریں گے. جب ایران آئے گا تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو 3 یورپین ممالک ہیں جنہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا نیوکلیر ڈیل جسے کہتے ہیں اس کے سگنیٹریز ہیں، جس میں فرانس، UK اور جرمنی شامل ہے. تو یہ اس کے قطع نظر کہ امریکہ اور یورپین ممالک کے درمیان اس وقت ٹینشن چل رہا ہے، اور وہ اس نے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ شیشے میں کریک لے آیا ہے، اور وہ بہت جلدی فل نہیں ہوگا. لیکن یورپ کو یہ بھی پتہ ہے جہاں اس کے مفادات ہیں وہاں جہاں امریکہ کو پلیز کر سکتے ہیں، اور یہ چونکہ بڑی کم کاسٹ میں ان کو امریکہ کو پلیز کرنا ہوگا تو وہ یقیناً امریکہ کو پلیز کر سکتے ہیں. تو وہ یقیناً دے کین الائن ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس اگر اس طرح کا کوئی حملہ وغیرہ ہوتا ہے. آلریڈی وہ ایران کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے ہیں، جو امریکہ نے جو سینکشنز لگائی ہیں ان کو پوری طرح کمپلائی کر رہے ہیں. تو اس لیے یورپ اس معاملے میں یقیناً ایران کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ دے. سو یہاں پر وہ obviously ڈونلڈ بہت سارے کنٹریز ایز آف آلریڈی سیڈ کہ ایک ہیجمانک ڈیزائر تو ضرور نظر آتی ہے، یا پرابلی US ڈالر کو ایک تقویت دینے کی کوشش ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر ان کا کچھ سٹانس تھوڑا سا لائٹن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے امبیسڈر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کا. آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے اکھاڑے کھول لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی طرف بھی گرین لینڈ کی طرف بھی، یا معاملہ کچھ ڈفرنٹ ہوگا؟ گرین لینڈ پہ میرے خیال میں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے he has curbed his enthusiasm. انہوں نے تو اعلان یہ کیا کہ ہم زبردستی نہیں لیں گے، بلکہ لیکن ساتھ میں وہ پرسویڈ یہ کر رہے ہیں کہ یہ گرین لینڈ امریکہ کو دے دینا چاہیے. امریکہ کے بیسز آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، اب وہ صرف اس کو فارملائز کرنا چاہتے ہیں، اور یورپ نے بھی اس کو جو ہے ڈنمارک کے ساتھ یکجہتی تو کی ہے، لیکن انہوں نے اپنا سمبولک فوج بھیجا ہے. 15 فرینچ سولجرز ہیں، 2 کسی ملک نے بھیجے ہیں اس طرح کے. تو وہ لیکن میرے خیال میں امریکہ زبردستی نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورت میں تو پھر آپ سمجھیں نیٹو ختم ہو جائے گا، اور نیٹو بھی آلریڈی اس میں جو فشرز آ چکے ہیں. تو یہ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نیٹو کے وہ چاہ رہے ہیں کہ بجٹ بڑھے. بجٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہی کوشش ہے کہ وہ جو اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو مزید ترقی دیں، اور اس کی جو اقتصادی حالت ہے اور مزید بہتر ہو. اور میرے خیال میں جب آپ ملٹری بجٹ بڑھاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہوتا ہے، اور امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یقیناً نہیں چاہے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر وار نہیں ہوگی تو وہ اپنا اسلحہ کیسے بیچیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا امبیسڈر صاحب، لاسٹ تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن سے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈیووس کا جو دورہ تھا وہ بڑا اچھا کامیاب رہا ہے، اور اسی دورے کے دوران بورڈ آف پیس کے سگنیٹری بنا پاکستان. اب ایک تو یہ بورڈ آف پیس کے اوپر وڈ لو ٹو ہیو یور تھاٹس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ٹرمپ از آن اے وار اسپری، اور ہم لوگ جو ہے وہ بورڈ آف پیس کو جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں، اینڈ وی آر بینگ اے سگنیٹری انڈر ڈونلڈ ٹرمپ. یہ بہت بڑا پلان ہے،
اور اس میں جو شامل ممالک ہیں ظاہر ہے وہی کنٹریبیوٹ کریں گے. اب اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ کرٹیسزم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو شامل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ اپروچ صحیح نہیں. ڈپلومیسی کے اندر اٹ از دی آرٹ آف پاسبل. آپ جو ہے اگر ٹیبل پہ ہیں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ وہ ٹو کوٹ فرینچ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی, انہوں نے کہا تھا اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وی شوڈ بی آن دا ٹیبل رادر دین آن دا مینیو. اینڈ وی آر آن دا ٹیبل ناٹ آن دا مینیو, جس کی وجہ سے ہم لوگ فلسطین کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, وچ از وائی فلسطین کی ڈیلیگیشن نے بھی پرائم منسٹر کو روکا تھا اور تھینک یو کیا تھا. بٹ تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.